खुदावंद यसुम मसीह की कादर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। व्यूवर्स, प्रोग्राम नाकाबिले यकीन की टीम की तरफ से हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। पास्टर शर्जील खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पास्टर साहब, आपको बहुत शुक्रिया। थैंक यू सिस्टर। पास्टर साहब, हमारे जो प्रोग्राम है उसकी पसंदीदगी का अंदाज़ा आपको उसके क्वेश्चन से, सवालात से और उसकी आरा से होगा। और हम हर रोज़ नए नए सवालात जो हमें मौसूल होते हैं, हम उन पर बात करने की कोशिश करते हैं। आज हम चाहते हैं कि आप फ़ना और बका के बारे में बात कीजिए और बताइए कि फ़ना और बका का जो कॉन्सेप्ट है वो बाइबल मुक़द्दस में क्या है और साइंस उसको किस तरह से देखती है। शुक्रिया सिस्टर। हम ऐसी जो है वो इन्हीं दो अल्फाज के दरमियान फंसे हुए हैं। दरस बाकी ये बहुत अच्छा सवाल है कि फ़ना और बका, यानी इसको अगर मैं अंग्रेज़ी में लेके जाऊँ तो ये एक्चुअली यूँ बनता है, मॉर्टेलिटी एंड इमॉर्टेलिटी। ठीक सही। है। और दुनिया जो है वो दरअसल, आप बड़े लोगों की जितनी भी तारीख़ का मुताला करें, बड़ी बड़ी सकाफ़तों की तारीख़ का मुताला करें, और वहाँ पे जो समझदार बादशाह हुए हैं, समझदारी मैं उन्हें कहूँगा, वो अपने अपने दौर के मुताबिक जो हिकमत उनके पास थी उसके मुताबिक उन्होंने अमल किए, तो वो ज़्यादातर फ़ना से बचने के लिए बका के पीछे जंगें करते रहे, इमॉर्टेलिटी हासिल करने के लिए जंगें हुई, ना कि सोना चांदी और ये सारी चीज़ों के लिए ज़्यादा जो है वो बात नहीं होती थी। ठीक। ठीक है। ये तो एक माले गनीमत है। ठीक है। ये तो रास्ते में आने वाली ये इमॉर्टेलिटी का एक छोटा सा हिस्सा होता है। सही। तो इमॉर्टेलिटी जो है वो नज़र नहीं आती। तो ये टोटली, मैं इसको जहाँ तक समझता हूँ, यानी बका जो है, मैं सिर्फ अभी उसको वैसे डिफ़ाइन कर रहा हूँ थोड़ा सा, कि ये एक टोटली मुकम्मल तौर पर रूहानी मामला है। सही। ये जिस्मानी मामला है ही नहीं। दुरुस्त। ठीक है। ठीक है। क्योंकि ये आपको नज़र नहीं आती, ठीक है। इसके असरात नज़र आएंगे। फ़ना को मैं अब इस तरह से डिफ़ाइन करता हूँ, फ़ना जो है वो क्या चीज़ है, यानी वजूद का मिट जाना। ठीक है। ठीक है। एग्जिस्टेंस का ख़त्म हो जाना, ठीक। ये फ़ना है। उसके बाद सिर्फ यही नहीं, वो किसी इंसान के बारे में अगर बात की जाए तो उसका नाम रह जाता है, उसकी यादें रह जाती हैं, तो वो मुकम्मल तौर पे फ़ना नहीं हुआ। ठीक है। ठीक है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ये खुदा ना करे कि किसी पर फ़ना आए, लेकिन किसी की यादें एग्जिस्टेंस के साथ मिट जाएं तो वो फ़ना हो गया। सही। ठीक है। ठीक है। उसका नाम, उसकी यादें, उसका वजूद मिट जाए तो वो फ़ना है। दिस इज़ मॉर्टेलिटी एक्चुअली। और ये बहुत ही खौफनाक मामला है। सही। हम मुख्तलिफ मज़ाहिब में, मुख्तलिफ सकाफ़तों में इसका तसव्वुर जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि वो क्या कहते थे। दुनिया में फ़ना जो है वो हम बड़ी आसानी से इसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इसका तजुर्बा कर सकते हैं, इसका मुशाहिदा भी किया जा सकता है। अब इसी तरह से हम चीज़ों को देखते हैं। आप बर्फ़ को रखें, आप उसको कुछ देर के लिए रख दीजिए, वो पिघल जाएगी। पानी में तो ज़रूर बदल जाएगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इवेपोरेट होके वो हवा में तहलील हो जाएगी। ठीक। सही। तो उसका वजूद मिट गया, तो वो फ़ना हो गई। हम यही साइंसी एतबार से इसी तरह से हम देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और उसके अलावा इंसान जो है वो पैदा होता है, बढ़ता है, परवान चढ़ता है, जवान हुआ, बूढ़ा हो गया, फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो, या एक वक्त आता है कि वो मर जाता है। ठीक। ठीक है। फिर उसकी हड्डियाँ जो है वो, उसकी जो स्किन, सब कुछ क्या है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन यानी उनके फैमिली में, उनके रिश्तेदारों में उनकी यादें रहती हैं। बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल। उनके नस्ल दर नस्ल उनकी यादें रहती हैं। जी। तो ये फ़ना का जो है वो एक जिस्मानी पहलू है। सही। साइंसी एतबार से अगर मैं इसको एक मिसाल की सूरत में दूं, तो गोल्ड है, प्योर गोल्ड, आप उसको किसी भी तेज़ाब से धोते रहें तो तेज़ाब उसको गलाते नहीं है। ठीक है, जो ओरिजिनल तेज़ाब होते हैं। लेकिन एक्वा रीजिया, एक्वा रीजिया, रिचिया।
ایکوا کے معنی ہے پانی اور ریجیا کے معنی ہے شاہی. صحیح. شاہی پانی, آب شاہی بھی اسے کہا جاتا ہے اردو زبان. تو یعنی بادشاہوں کا جو خاص پانی ہوتا تھا, اس میں جب وہ سونے کو جو ہے وہ ڈال دیتے تھے تو وہ گل کے اس میں سارا کا سارا حل ہو جاتا تھا. اچھا جی. اب وہ کیا چیز ہوتی تھی؟ ایک ہوتا ہے سلفیورک ایسڈ, گندھک کا تیزاب جسے کہا جاتا ہے. جی ہاں. تو گندھک کا تیزاب اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک ہوتا ہے نائٹرک ایسڈ. ٹھیک ہے. اسے شاید شورے کا تیزاب کہا جاتا ہے. ایگزیکٹلی مجھے صحیح سے اس کے بارے میں علم نہیں ہے کہ شاید جو ہے اسے اب شورے کا تیزاب کہا جاتا ہے یا نہیں. ان دونوں کی ایک خاص مناسب مقدار کو آپس میں ملا لیا جائے تو وہ جو تیزاب بنتا ہے اسے ایکوا ریجیا کہتے تھے پرانے دور میں لوگ. صحیح. تو بادشاہوں کے لیے وہ اسپیشل بنا کر محفوظ کر کے رکھا جاتا تھا. ٹھیک ہے. تاکہ دوسروں کے سونے کو غلط ثابت کرنے کے لیے اس میں جو ہے وہ ڈال کے اس کا تجربہ کر کے چیک کیا جائے اور دوسرے کو نقصان پہنچایا جائے. ٹھیک. صحیح. تو یہ سائنسی اعتبار سے اب سونے کو اگر اس میں دھو دیا جائے تو کیا ہے, وہ کندن بھی ہوگا تو وہ بھی گل کے ختم ہو جائے گا. صحیح. ٹھیک ہے. 24 کیرٹ گولڈ بھی ہوگا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو فنا ہو گیا, سونا فنا ہو گیا. صحیح. صحیح. تو اس وجہ سے ایسے بہت سی طریقہ کار ہیں جن کے ذریعے ہم ایسے کر سکتے ہیں. دوسری چیز کیا ہوتی ہے, ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس ہیں, تابکار عناصر. تابکار عناصر جو ہوتے ہیں اس میں جیسے کہ جو بھی کیمیکل عنصر یا ایلیمنٹ جو ہوتا ہے جو پیریوڈک ٹیبل میں ہے, جس کا ایٹامک نمبر 82 سے شروع ہو جاتا ہے, جن کا ایٹمی نمبر 82 سے سٹارٹ ہو جاتا ہے, وہ کیا ہے, وہ سب کے سب آگے چلتے ہوئے بڑھتے جائیں گے. تو جیسے جیسے 82 سے ایٹامک نمبر بڑھے گا, یعنی ان میں الیکٹرانز کی تعداد 82 ہوتی ہے, پروٹونز اور الیکٹرانز کی تعداد برابر برابر ہوتی ہے, تو وہ ایٹمی نمبر کہلاتا ہے. تو 82 جب ان کا ایٹامک نمبر ہوگا کسی بھی ایلیمنٹ کا تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ ریڈیو ایکٹیو ہو جاتا ہے. تو 82 پہ آتا ہے ریڈیم. تو ریڈیم جو ہے وہ گھڑیوں میں جو ڈائل میں لگایا جاتا ہے تاکہ رات میں روشنی ہو, تو وہ اسی طرح سے وہ کیونکہ اس میں کیا ہے, وہ ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ ہے, تابکار عنصر ہے, تو اس کی وجہ سے اس میں سے شعاعیں خارج ہو رہی ہیں. ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ سے جو شعاعیں خارج ہوتی ہیں وہ 3 طرح کی ہوتی ہیں, الفا ریز ہیں, گاما ریز ہیں, بیٹا ریز ہیں. یہ تینوں الفا, بیٹا اور گیما ریز. تو ان میں سے کوئی سی بھی کسی میں سے خارج ہو رہی ہے تو وہ ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ ہے. تو جیسے جیسے بڑھیں گے ان سب میں ایسے, تو ان کا کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک خاص ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ اس میں سے ان کے الیکٹرانز یا پروٹونز یا نیوٹرونز خارج ہو رہے ہیں, ان سے باہر اڑ رہے ہیں. تو جیسے جیسے وہ کم ہوتے جائیں گے یا وہ اڑتے جائیں گے تو وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے. تو کم ہوں گے تو اس عنصر کی مقدار بھی کم ہوتی چلی جائے گی. صحیح. تو وہ فنا کی طرف چل پڑا ہے. ٹھیک ہے. ایک وقت آئے گا کہ ریڈیم کا اگر ایک جو وہ 100 گرام کا ٹکڑا آپ نے رکھا ہے, جی, تو وہ کیا ہے, ایک وقت آئے گا کہ وہ 50 گرام رہ جائے گا. ٹھیک ہے, آدھا رہ جائے گا, اس میں سے اڑ گیا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے پھر آہستہ آہستہ باقی 50 گرام بھی اتنے ہی عرصے میں وہ بھی اڑ جائے گا. تو یہ سسٹم جو ہوتا ہے یہ کیا ہے, فنا ہے, یہ امورٹیلٹی کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے اور بہت سی چیزیں, آپ جیسے یعنی پرفیوم رکھ دیتے ہیں, صحیح, پرفیوم کو آپ یعنی کسی بھی چیز میں رکھ دیا ہے تو وہ آہستہ آہستہ اڑ جائے گا. ٹھیک ہے. آپ نے اسپرٹ انڈے لی تو وہ بھی اڑ گئی. ٹھیک ہے. پیٹرول رکھا وہ بھی اڑ گیا. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں, یہ کیا ہیں, یہ اڑ جاتی ہیں, یہ فنا ہو گئی ہیں, ان کا وجود باقی نہیں رہا, ان کی موجودگی اور ان کی یاد ختم ہو گئی, یہ فنا ہو رہی ہیں. تو یہ سب مثالیں ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے لیے اور بہت سی چیزیں ہیں, پودے ہیں. جی ہاں. آپ ان کے جو ہے وہ ٹہنیاں کاٹ کے رکھ دیں تو وہ آہستہ آہستہ وہ پیلی پڑیں گی, پھر وہ براؤن ہوں گی, اکڑ جائیں گی, ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں گی, پھر ان کے ذرے ذرے بکھر جائیں گے. ٹھیک ہے. اور مٹی میں مل جائیں گے. درست. تو وہ اسی طرح سے جو بھی جانور مرتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. تو آئے دن جو ہے یہ سب کچھ ہم دیکھتے ہیں, ہمارے ارد گرد چل رہا ہے. بالکل. اور جو یعنی خبر میں لاشیں جاتی ہیں یا جو جانور مرتے ہیں, کچھ بھی ہیں, پرندے مرتے ہیں, وہ سب کیا ہے, چھوٹے چھوٹے جراثیم, چھوٹے چھوٹے کیڑے ان کو کیا کرتے ہیں, ان کو کھا جاتے ہیں, وہ نائٹروجن میں کنورٹ کرتے چلے جاتے ہیں اس کو. تو پوری دنیا میں جو نائٹروجن کی مقدار ہے اس کو بحال رکھنے کے لیے پوری دنیا میں نائٹروجن کی ٹوٹل مقدار جو ہے وہ 78% ہے. جیسے ہوا ہے اس میں 78% جو ہے وہ نائٹروجن موجود ہے.
ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ پھر بعد میں آکسیجن آتی ہے. جی ہاں. تو اس نائٹروجن کی مقدار کو پورا کرنے کے لیے یہ خدا کا ایک نظام بنا ہوا ہے کہ وہ انسان اور جانور اور پرند چرند اور ساری نباتات کیا ہے ایک مخصوص وقت کے بعد وہ ختم ہو کے اس میں سے بہت سا حصہ واپس نائٹروجن میں کنورٹ ہو جاتا ہے. صحیح. کیونکہ وہ زمین میں وہ سارے عناصر موجود ہیں جو فضا میں ہوتے ہیں اور وہ انہی سے ترتیب پا کر مختلف طریقوں سے انسان جانور چرند پرند سب نے شکل پائی ہوتی, انہی سے تو بڑھے ہوئے ہوتے ہیں. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. تو وہ واپس اس میں مل جاتے ہیں عناصر کی مقدار, وہ واپس جو ہے وہ اپنی مقدار پوری کر لیتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک فنا کا سلسلہ مانا جاتا ہے اور اس طرح سے سمجھا جاتا ہے سائنسی اعتبار سے. لیکن جب میں اسے خدا کے جو ہے وہ کلام کی نظر سے دیکھتا ہوں, بائبل مقدس کی نظر سے دیکھتا ہوں, تو پھر اس میں جو الہی پہلو ہے یا علم الہیات کا پہلو, علم الہی کا پہلو ہے, وہ کیا ہے کہ انسان بھی فنا کے تابع ہے. صحیح. ٹھیک ہے. ہم سب انسان فنا کے تابع ہیں. تمام بنی نوع انسان جتنے حضرت آدم کی اولاد ہیں ان سب کو کیا ہے, فنا ہے. درست. رومیو کے خط کے 3 باب کی 23ویں آیت, سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں. لیکن اب اس چیز کو یہاں پہ یہ نہیں بتایا گیا کہ فنا ہے اس کو. گناہ تو کیا سب نے, لیکن یہاں فنا کی بات نہیں ہے. اسی سے 3 ابواب آگے جائیں تو رومیو 6 باب کی 23ویں آیت میں بیان یہ چیز واضح کر دی گئی کہ جو جان گناہ کرے گی مرے گی. تو وہ جو مرے گی, جو موت ہے, وہ فنا کی بات کی جا رہی ہے. تو موت دراصل فنا کا ایک بہترین جو ہے وہ ذریعہ ہے. فنا کرنے کے لیے وہ جو پروسیس یا جو کہہ لیجیے اینڈ ریزلٹ ہے وہ کیا ہے, فنا کا بہترین ذریعہ موت ہے. ٹھیک ہے. تو مر جانا جو ہے کسی بھی چیز کا وہ فنا ہو جانا ہے. درست. ٹھیک ہے. حیات سے الگ ہو جانا, حیات سے جدائی, یہ موت ہے, یہ فنا ہے. ٹھیک ہے. زندگی سے جدائی موت کا نام ہے اور موت کی ڈیفینیشن بھی یہی ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. تو یہی چیز خدا نے وہاں پر رومیو 3:23 میں بھی فرمائی کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. تو ہم سب نے تو مرنا ہے, ہم انسانوں نے مرنا ہے. صحیح. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زندگی سے جدا ہو جائیں گے, ہمیشہ ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا. تو دراصل زندگی جو ہمیشہ قائم رہنے والی زندگی ہے وہ خدا ہے. آمین. تو خدا کے جلال سے مطلب یہی تھا کہ خدا سے دوری, یعنی اصل زندگی کے ماخذ سے دوری جو ہے وہ ہم سب کی موت کا باعث بنے گی. بالکل ٹھیک. تو یہی وہاں پر کہا گیا, اس لیے کہ سب نے گناہ کیا ہوا ہے. خدا کی ذات میں گناہ نہیں, وہ ذات پاک اقدس ہے ذات. تو اس وجہ سے وہ قدوس ذات جو ہے وہ ہمیں اپنے قریب زیادہ دیر نہیں رکھ سکتی یا آنے نہیں دیتی. ٹھیک. کیونکہ وہ ہم رہ نہیں سکتے وہاں. ہم اس زندگی کا جو اس زندگی کی جو زندہ پن ہے ہم وہ برداشت نہیں کر سکتے, کیونکہ موت گناہ کے باعث ہمارے بدن میں, ہمارے جو فانی بدن ہیں ان میں حکومت کرتی ہے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. تو موت زندگی کے قریب برداشت, اس کی زندگی کے جو ہے وہ وجود کو برداشت نہیں کر سکتی, اس لیے فنا ہو جاتے ہیں ہم. لیکن بائبل مقدس ہمیں اس سے آگے کی جو ہے وہ بات بتاتی ہے, اور یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی 16ویں آیت. جی. کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو, یعنی اس کو موت نہ آئے. آمین. وہ فنا نہ ہو, اس کا مطلب یہ تھا, بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے, بقا پالے. صحیح. زندگی جو ہے وہ بقا کا دوسرا نام ہے. بالکل ٹھیک. اور یہی پرانے دور کے بادشاہ یا جو تھے, اب بھی مجھے نہیں پتا, بہت سے لوگ میڈیسنز لیتے ہیں ایج کو ریورس کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اینٹی ایجنگ میڈیسنز ہیں, ایکسرسائزز ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہے. سرجریز ہیں, بہت جو ہے وہ طریقہ کار اس پر استعمال کیے جا رہے ہیں. تو پرانے دور میں لوگ جو تھے وہ ایسے آب حیات کے دریا کی تلاش میں تھے, آب حیات کے چشمے کی تلاش میں تھے, آب حیات روشنی کی تلاش میں تھے. تو وہ اس کو حاصل کرنا چاہتے تھے
تاکہ جو ہے وہ زندگی کا پانی یا زندگی بخشنے والی روشنی انہیں مل جائے کہ وہ امورٹل ہو جائیں، وہ لافانی ہو جائیں۔ تو اس چیز کی تلاش میں جو اقوام تھیں، جو لوگ تھے، اور بہت سے طریقہ کار تھے جو وضع کیے گئے تھے کہ وہ کیا ہو جائیں، وہ لافانی ہو جائیں۔ اور ہم جب باغ عدن میں شروع میں دیکھتے ہیں کہ جب آدم اور حوا نے گناہ کر لیا ہے تو خدا نے ان کو باغ عدن سے نکال دیا ہے۔ تو نکالنے کا بڑا سبب کیا تھا؟ وہاں پر کچھ لکھا ہوا ہے کہ خدا نے یہ فرمایا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ ہاتھ بڑھا کر زندگی کے درخت میں سے کچھ پھل کھا لے۔ صحیح۔ تو اس وجہ سے اب آگے بات کیا ہے؟ مطلب یہ تھا کہ اگر اس نے زندگی کا پھل اس حالت میں کھا لیا، گناہ آلودہ حالت میں کھا لیا، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ امورٹل ہو جائے گا، یہ لافانی ہو جائے گا۔ اور کس حالت میں ہو جائے گا؟ گناہ آلودہ حالت میں۔ تو یہ گنہگار ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہ جائے گا، تو پھر ریڈیمپشن نہیں ہو سکتی، پھر اس کی نجات کا پروسیس وہ نہیں ہو پائے گا۔ صحیح، ٹھیک ہے، اس کا کفارہ نہیں ہو پائے گا۔ تو جو ہمیشہ کی زندگی یوحنا 3 باب کی 16ویں آیت میں ملنی تھی، وہ پھر نہیں مل پاتی نسل انسانی کو۔ درست۔ اس لیے خدا نے اسے باغ عدن سے نکال دیا تاکہ یہ ہاتھ بڑھا کر وہ زندگی کے درخت کے پھل میں سے کھا نہ لے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہی چیز جو ہے وہ خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے ظاہر کرتا ہے۔ ہم مورٹیلٹی اور امورٹیلٹی کا جو ڈفرنس دیکھتے ہیں وہ یہی تھا، یہی چیز بنیادی کہ خدا کی قدرت جو ہے وہ ہر چیز کو بقا دے سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس نے توانائی کا بقا جو ہے وہ لا آف کنزرویشن آف انرجی ہے، کنزرو کرتے ہیں، کہ یہ سائنس کا ایک بہت بڑا رول ہے جو کلاسیکل فزکس یا کلاسیکل سائنس ہے اس کے مطابق، کہ لا آف کنزرویشن آف انرجی، قانون بقائے توانائی۔ اس میں یہ ہے کہ توانائی جو کائنات کی کل توانائی ہے جی، وہ نہ تو پیدا کی جا سکتی ہے، اس میں مزید اضافہ کیا جا سکتا ہے، نہ ہی اس میں سے کمی کی جا سکتی ہے۔ بالکل صحیح۔ ٹھیک ہے، وہ صرف اپنی صورت بدلتی ہے لیکن اس میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی، یعنی وہ اپنی صورت تو بدلے گی لیکن اس میں کمی بیشی نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ نے کاغذ میں آگ لگائی، ٹھیک ہے، تو اس میں سے ہیٹ پیدا ہوئی، تو وہ جو آگ لگائی ہے وہ حرارت کی شکل میں فضا میں منتقل ہو گئی، اور کچھ جو ہے وہ روشنی کی شکل میں جو ہے وہ روشنی کی توانائی بن گئی، کچھ جو ہے حرارتی توانائی میں تبدیل ہو گئی، لیکن توانائی وہی رہی۔ بالکل ٹھیک۔ ٹھیک ہے، تو یہ قانون بقائے توانائی ہے۔ لیکن ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ سائنسدانوں نے کائنات کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ پوری کی پوری کائنات جو ہے وہ فنا کی طرف چلی جا رہی ہے۔ جی ہاں، ٹھیک ہے، اب وہ فنا کی طرف کیسے چلی جا رہی ہے؟ اگر تو توانائی جو ہے وہ برابر رہے، توانائی کو بقا ہو تو یہ قائم رہے، ہاں جی، یہ فنا کیوں ہو جائے؟ درست۔ ٹھیک ہے، اب خود انہوں نے بتایا کہ کائنات جو ہے وہ ایکسپینڈ کر رہی ہے، ٹھیک ہے، پھیل رہی ہے۔ جی، تو جیسے جیسے پھیلے گی تو پھیلنے کا مطلب ہے کہ اس کے ذرات بکھر جائیں گے، آہستہ آہستہ یہی ہوگا نا، جی، اتنے دور ہو جائیں گے سارے کے سارے۔ اگر فرض کیجئے میں صرف جو ایک مثال سولر سسٹم کی لے لوں، جو نظام شمسی ہے، میں صرف اسی کی جو ہے مثال لے لوں، اس میں جو سیارے ہیں، اس میں جو سورج ہے، اسی کی بات اگر کریں تو یہ جب پھیل رہے ہیں تو جو پہلا ڈسٹنس ہے اس میں تبدیلی رونما ہوگی، وہ بڑھ جائے گا۔ تو جب وہ بڑھ جائے گا تو پھر تو یعنی زمین کا سورج سے فاصلہ جو ہے وہ یعنی اتنا ہے کہ روشنی جو سورج کی ہے وہ 8 منٹ 28 سیکنڈ میں زمین تک پہنچتی ہے۔ ٹھیک، اور جب یہ فاصلہ بڑھ جائے گا تو جو ہے وہ روشنی بھی دیر سے پہنچے گی، بالکل جب دیر سے پہنچے گی تو یہاں پہ رات بھی زیادہ دیر رہے گی، درست، ٹھیک ہے، اور پھر گرمی بھی کم ہو جائے گی۔ بالکل صحیح، جب گرمی کم ہو جائے گی تو ٹھنڈ بڑھ جائے گی، صحیح، تو جب ٹھنڈ بڑھ جائے گی تو پھر موت پیدا ہوگی، ٹھیک ہے، بہت بڑی بڑی قسم کے جو ہے معاملات بگڑ جائیں گے۔ ایسے ہی، تو جب پوری کائنات میں یہ سب کچھ وقوع پذیر ہوگا تو شدید قسم کی تباہی رونما ہوگی، درست، ٹھیک ہے، ذرات بکھرنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہے، یہ بقا کی طرف نہیں جا رہی، اس کی توانائی بقا کی حامل نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ سب کچھ جو ہے کسی اور ذریعے سے بقا کی حالت میں ہے، ٹھیک، ٹھیک ہے، کسی اور نے اس کو سنبھالا ہوا ہے۔
درست. تو وہ عبرانیوں کے خط کے پہلے باب کی 3 آیت میں لکھا ہے. ٹھیک ہے کہ وہ ہر ایک چیز کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے. تو خدا نے ہر چیز کو سنبھالا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ ایک اور سائنسی چیز جو ہے وہ سائنسی اصطلاح ہوتی ہے انٹروپی. تو انٹروپی کو جو ہے وہ اس طرح سے کہا جاتا ہے, میں اس کو عام الفاظ میں بے ترتیبی کہتا ہوں, کہ اس کے مطابق یہ فزکس کا ایک لا جو ہے وہ پہلے بھی بات کی ہم نے, پہلا قانون حرکیات یا فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس اور سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس, اس کا ایک پارٹ ہوتا ہے تھرمو ڈائنامکس کا, سیکنڈ لا کا, وہ ہے انٹروپی. ٹھیک ہے کہ کسی چیز میں جو بے ترتیبی ہوتی ہے وہ واپس ترتیب میں نہیں بدل سکتی. صحیح. ٹھیک ہے, یعنی اس میں اگر بے ترتیبی پیدا کر دی جائے تو وہ واپس ترتیب میں نہیں آ سکتی. ٹھیک. یعنی اگر کاغذ ایک سفید کاغذ ہے یا کوئی بھی کاغذ ہے, آپ اس کو پھاڑ دیں گے تو اس میں بے ترتیبی آ گئی. درست. آپ اس کو واپس اصل حالت میں نہیں لا سکتے. یہ ہے بے ترتیبی, اسے انٹروپی کہا جاتا ہے. ٹھیک. انسان جو ہے وہ جو بچہ ہے وہ ہر روز بڑھتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو بھی اگر انٹروپی کی نظر سے دیکھا جائے تو اس میں پہلی حالت میں پہلے دن کی جو حالت تھی اس میں دوسرے دن جو ہے وہ تبدیلی آ چکی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اس میں واپس پہلی حالت میں نہیں جا سکتا. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے, تو اس میں انٹروپی آ گئی. درست. یا وہ بچہ تھا وہ جوان ہو گیا تو پہلے وہ کی طرح بچہ نہیں بن سکتا. نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے, تو یہ انٹروپی ہے. بوڑھا ہو گیا تو اب وہ واپس جو ہے وہ جوان نہیں ہو سکتا, واپس بچہ نہیں بن سکتا. انٹروپی جو ہے وہ ریورس نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ سائنس کا لا ہے, سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس ہے. ٹھیک, لیکن جب جو ہے وہ میں اس میں مکاشفہ کی کتاب میں پڑھتا ہوں, یوحنا کی انجیل سے پڑھنا شروع کرتا ہوں, پہلا کرنتھیوں میں پڑھتا ہوں, دوسرا کرنتھیوں میں پڑھتا ہوں, 5ویں باب کی 17ویں آیت پڑھتا ہوں کہ اب سے جو مسیح یسوع میں ہے, ٹھیک ہے, وہ نیا مخلوق ہے. آمین. ٹھیک ہے, نیا مخلوق تو کریشن کی بات ہو رہی ہے نا. تو کریشن میں یا کریچر جو ہے وہ نئی بن گئے ہیں. ہم ہیں تو اپنی اسی حالت میں, ہم ہیں تو اسی حالت میں, لیکن ہم نئے بن چکے ہیں, بظاہر کسی کو بھی نظر نہیں آ رہا. درست. ٹھیک ہے, فزیکل کی تو بات ہی نہیں کر رہا وہ. ٹھیک ہے, فزیکل جو ہے وہ جسمانی حالت کی اس نے بات نہیں کی. اس نے البتہ یہ کہا جو اناجیل میں واضح طور پہ فرمایا گیا کہ جب خدا کا بیٹا آئے گا تو وہ آواز دے گا تو سب مردے جی اٹھیں گے. تو یہ انٹروپی کو تو ریورس کر دے گا, بے ترتیبی کو واپس ترتیب میں لے آئے گا. ٹھیک. مردے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے بدن کا ایک ایک ایٹم اس کے بدن سے الگ ہو چکا ہے, اس کی ہڈیاں فنا ہو چکی ہیں. تو جب وہ جی اٹھیں گے تو کیا مطلب ہے, تمام ایٹم دنیا کے کسی بھی کونے میں بارش سیلاب سے پہنچ گئے ہیں, وہ واپس اپنی اصل حالت میں جڑیں گے, ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہوں گے, اسی شکل میں ترتیب پائیں گے, اسی ڈھانچے میں, اسی شکل میں, اسی خاکے میں آ جائیں گے جس میں وہ پہلے تھے. ٹھیک ہے, ہماری جو سکن ہے یہ یونانی زبان کا لفظ ہے سکنوس. تو یہ کیا ہے, اس کا معنی ہی کیا ہے, خیمہ, خیمہ لگا ہوا, خیمہ, ٹینٹ, ٹیبرنیکل. ٹھیک ہے, تو مسیح نے جب انسانوں کے درمیان آ کر خیمہ لگایا ہے, یعنی وہ خود آیا ہے تو سکن کی حالت میں آیا نا, بالکل صحیح, سکن لے کر آیا, انسانی سکن بن کر آیا, تو خیمہ اس نے لگایا تھا. ٹھیک ہے, اور کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا. جو آیت مقدسہ ہے یوحنا پہلے باب کی 14ویں آیت, تو وہ یہی ہے کہ وہ ٹیبرنیکل بن گیا. صحیح, سکن لے کر آ گیا. تو ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہم جو ابھی سکن میں ہیں, ہم ایک خیمے کی صورت میں جو بکھرنے والا ہے. تو پھر جب مسیح میں آ جاتے ہیں تو وہ عمارت بن جائیں گے جو اس ٹیبرنیکل سے کہیں بہتر ہے. آمین. بہترین حالت میں, وہ ہے امارٹیلٹی. تو ریور ٹائک ہوتا تھا ان کا, یونانیوں کے جو ہے وہ مذہب کے مطابق, پرانے مذہب کے مطابق, میتھولوجی اسے کہا جاتا ہے. تو ریور ٹائک میں اگر جو ہے کوئی ڈبکی لگا لے تو وہ کیا ہو جائے گا, امارٹل ہو جاتا تھا. تو ایکیلیز یونانی دیوی دیوتاؤں کا یا ان کے جو ہے دیو ملائی کہانیوں کا وہ ایک جو ہے بہت بڑا کردار رہا ہے. تو وہ کہا جاتا سب سے بڑا سورما اسے مانا جاتا ہے, ڈیمی گاڈ تھا وہ, زوس اور دیوتا اور ایک انسانی عورت کی پیدائش تھی وہ.
تو اس کی ماں نے چھپ کر اسے کیا کیا کہ ریور ٹائک میں ڈبکی دے دی بچے کو. ٹھیک ہے, تو وہ اس نے اسے ایڑی سے پکڑ کر اسے ڈبکی دی تھی. تو بچے کو ڈبکی دی تو اس کا پورا بدن جو تھا وہ غیر فانی ہو گیا, اس پہ ہتھیار اثر نہیں کرتے تھے. لیکن انگریزی کا ایک محاورہ ہے, ایڈیم ہے بلکہ باقاعدہ, ایکلیز ہیل. ٹھیک ہے, تو اس کی ایڑی, ایکلیز کی ایڑی, تو وہ کیا تھا اس کے مطابق یہ ہے کہ اس کی ایڑی جو تھی وہ کیونکہ ماں کی ہاتھ میں تھی تو وہ پانی میں ڈبکی نہیں اسے مل سکی. اس کا وہ ایڑی جو تھی وہ مارٹل رہ گئی اور باقی پورا بدن جو تھا وہ امارٹل ہو گیا. تو ایک جنگ میں ٹرائے کے ساتھ جب جو ہے وہ اس کی جنگ ہوئی تو وہاں پر اسے جو ہے اس کی ایڑی میں تیر مارا گیا تو پھر اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. صحیح. تو خدا جو ہے وہ ایسے کام نہیں کرتا. ایک انسان کو صرف جو ہے وہ یہ دے دے کہ تم جو ہے وہ غیر فانی ہو جاؤ اور باقی سارے کے سارے انسان جو ہیں وہ یعنی اس پیمانے پر نہیں اترے تو اس لیے جو ہے وہ ان کو غیر فانی نہیں بنانا. خدا ایسے کام نہیں کرتا. خدا برابری کا خدا ہے, غیر جانبداری کا خدا ہے. ٹھیک ہے, جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا, خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. تو اس لیے جتنے مسیح کو قبول کرتے ہیں وہ خدا کے فرزند بنتے ہیں, وہ امارٹل ہو سکتے ہیں اور وہی امارٹیلٹی کو حاصل کر لیتے ہیں. امارٹیلٹی ان کے دل میں جاگزیں ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ابدیت کو اس نے ان کے دل میں جاگزیں کیا ہے, وائز کی کتاب میں لکھا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارے دلوں میں مسیح جو ابدی خدا کا بیٹا, ابدی بیٹا ہے, وہ جب ہمارے دلوں میں آ جاتا ہے, جب ہم توبہ کر لیتے ہیں اپنے گناہوں بھری زندگی سے, تو پھر کیا ہے, ہم کیا حاصل کر لیتے ہیں, وہ ابدیت, وہ امارٹیلٹی حاصل کر لیتے ہیں, وہ بقا حاصل کر لیتے ہیں جو ہمیں چاہیے, جو تمام انسانوں کی ضرورت ہے. جو کوئی آئے آب حیات میں سے مفت پیے. آمین. ٹھیک ہے, یسایہ 12ویں باب کی 4 آیت. تو جو کوئی چاہے, ہر کسی کے لیے اوپن چیلنج, اوپن جو ہے وہ کال ہے, وہ آئے اگر پیاس رکھتا ہے. ٹھیک ہے, آئے اور پیے اور آب حیات مفت پیے اور ہمیشہ کے لیے زندہ رہے. تو مسیح کے پاس سب سے بڑھ کر آنا, وہ اس سے پینا یہ ضروری ہے. تو خداوند ہم سب کو ایسی ہی توفیق عطا کرے. آمین. آمین. بہت بہت شکریہ پاسٹر صاحب. تھینک یو سسٹر. فنا اور بقا ایک بہت بڑا ٹاپک ہے اور آپ نے بڑی عمدگی سے اس پر بات کی آسان الفاظ میں. آپ کو بہت بہت شکریہ. تھینک یو سسٹر. ویورز, امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے. دیکھتے رہیے پروگرام ناقابل یقین.